बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये सवाल है कि पीर मंगल को ये टाइगर फोर्स हुकूमत के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि पीटीआई के ज़राए से जो इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि ये बाज़ आने वाली नहीं है और कुछ नए मसाइल, नई एक मुसीबत खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि इमरान ख़ान अब मुज़ाकरात करके फंस गया है और एक आर्डर करके जिसके बाद अमलन मुज़ाकरात ने नाकाम हो जाना था, उस आर्डर को फिर वापस ले लिया। तो इसका पस मंज़र क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान ने ये जो झूठ बोला था कि मैंने बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी, वो झूठ खुल गया है, क्योंकि बाजवा तो नवंबर में रिटायर हो गया था। तो इमरान खान ने बाजवा के कहने पर कैसे असम्बलियाँ तोड़ी, जबकि वो उस वक्त आर्मी चीफ ही नहीं था। ये सवाल पहले भी उठाया गया था, लेकिन लोगों ने जवाब दिया कि उसने नवंबर में मशवरा दिया, उस पर अमल फैसला हो गया, लेकिन अमल दरामद की फिर वो उसमें ताख़ीर होती रही। लेकिन झूठ खुल गया है। ये मशवरा देने वाला बड़ा खड़पैंच था और खड़पैंच की इमरान खान से वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो गई है, या रिकॉर्ड तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वो भी उसका क्लिप भी मौजूद है, जिसमें वो इमरान खान को यकीन दहानियाँ करा रहा है और कुछ मज़ीद यकीन दहानियाँ उसकी बेटी के ज़रिए इमरान खान को ज़मान पार्क में पहुँचाएगी, जिसके बाद फिर ये सारे फैसले किए गए। तो ये इन तीनों बातों पर बात होगी और इसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरों पर तबसरा भी है, जिसमें से एक दिलचस्प खबर ये है कि बड़े खड़पैंच का साला साहब जो है वो काबू में आ गया है। गिरफ़्तार नहीं हुआ है, लेकिन काबू में आ गया। तो सारी फहरिस्त ये है कि स्कीम इनकी वही है कि पीर मंगल को ये 2-3 मामलात पर हुकूमत को तंग करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जो इमरान खान से कहकर एक रिट दायर करवाई जा रही है कि असम्बलियाँ बहाल की जाएँ, और दूसरा तौहीन अदालत का नोटिस, वो सेक्रेटरी ख़जाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं फंस रहे। अब ये 3 रुकनी टाइगर फोर्स जो है इस शशोपंज में है कि वो किसे तौहीन अदालत का नोटिस दे। वो जो जिसकी बीवी के खरबों रुपए के असासे हैं, वो कहता है कि कुछ भी हो, किसने पूछना है, तुम वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी कर दो और नाअहल भी कर दो। क्या कर लेंगे, एक मरतबा नाअहल हो जाए फिर देखा जाएगा। तो ये उसकी स्कीम है। लेकिन जो बड़ा खड़पैंच है वो कुछ परेशानी में है, और उसकी परेशानी के बारे में कई तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि वो परेशान इसलिए है कि उसकी हर गेम उलट हो गई है और अब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन ये है कि उसने तौबा कर ली है या वो पीछे हट गया है, ऐसा माजरा नहीं है, क्योंकि उसके दिल में अभी तक ये गुमान मौजूद है कि मेरी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाएंगे, मैं इमरान खान को धांधली करवा के, नाअहलियाँ करवा के जितवा दूँगा और वो जीत जाएगा। फिर मुझे वो 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर एक्सटेंशन ना मिली तो मुझे अगला सदर पाकिस्तान बना देगा। और सबसे बढ़कर उसके लिए ये मसला है, वो बेटे को एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवाना है। ये ख्वाब जो है इसका, वो इस ख्वाब से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी लोगों का एजेंडा जो है वो हमारी नज़र से ओझल नहीं है। एजेंडा भी अपनी जगह काम कर रहा है कि पाकिस्तान का कख नहीं रहने देना, वो अलग खैर कहानी है। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें, एक तो तौहीन अदालत का मसला और दूसरे पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों की बहाली का मसला। अब बहाली का मसला ये देखिए कि असम्बलियों की तारीख़ में, असम्बलियाँ टूटने की तारीख़ में 1-2 वाक़यात मिलते हैं जिनमें असम्बली बहाल हुई। वो बहाल किस तरह हुई, जिसमें मुतस्सरा फ़रीक असम्बली तोड़ने के हुक्म के ख़िलाफ़ अपनी फ़रियाद लेकर गया। जिस तरह नवाज़ शरीफ की असम्बली 1990 की दहाई में ग़ुलाम इसहाक़ ने तोड़ी, तो नवाज़ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की और उस रिट के बाद वो असम्बली बहाल कर दी गई। अगरचे बाद में बहरान ने एक नई शक्ल इख्तियार की और फिर सदर को, ग़ुलाम इसहाक़ को भी और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को, दोनों को जाना पड़ा। लेकिन दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुतस्सरा फ़रीक के बजाय जिस फ़रीक ने असम्बली तोड़ी हो उसी की दरख्वास्त पर असम्बली को बहाल किया जाए। इसकी कोई नज़ीर नहीं है और आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए ये टाइगर फोर्स इसका गुंजाइश कैसे निकालती है। और इस केस में तो असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ी, ख़ुद उसने बार बार ऐलान किया कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। परवेज़ इलाही ने भी कहा कि इमरान खान के हुक्म पर असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और परवेज़ इलाही ने तो ये भी कहा था कि असम्बली बहाल होने के बाद मैं तोड़ दूँगा। तो ये उसी तरह का इंसाफ है जिस तरह का
مطلب کہ انہوں نے جب وہ پرویز الہی کے حق میں آئین ری رائٹ کیا اور اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تاکہ وہ اسمبلیاں توڑ دے، یعنی کہ اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں 6 رکنی ٹائیگر فورس کی پوری سہولت کاری موجود تھی کہ ہم تمہیں وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، تم اسمبلیاں توڑ دو۔ اور اسمبلیاں توڑنے کی جو کہانی میں آگے جا کر بیان کرنے والا ہوں وہ بھی اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ کیسے اسمبلیوں کو بحال کریں گے، اپنے ہی فیصلے کو یہ کیسے انڈو کریں گے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ اور مضحکہ خیز صورتحال ہوگی جس میں یہ خود بھی بری طرح پھنسیں گے۔ یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح پی ٹی آئی نے استعفے دیے، وہ شور مچاتی رہی کہ ہمارے استعفے قبول کرو۔ جب استعفے قبول کر لیے تو یہ عدالتوں میں پہنچ گئی کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں، یعنی یہ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا ماجرا تھا کہ خود استعفے دے کر پھر خود وہ کہتے ہیں کہ استعفے قبول کیوں کیے گئے، اور عدالت ان کی مدد کو آئی۔ لاہور ہائی کورٹ بھی آئی، کراچی کی ہائی کورٹ بھی آئی، سپریم کورٹ نے بھی اسی طرح کے ریمارکس دیے۔ اب وہ ان کو قومی اسمبلی میں زبردستی تو واپس بھیج نہیں سکتی، عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑا اوپن رول ہے کہ اسپیکر اگر کسی کا استعفیٰ قبول کر لے تو اسپیکر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ استعفیٰ قبول کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ چنانچہ انہوں نے بہرحال یہ کیا کہ الیکشن کمیشنر سے جو ان کی نوٹیفیکیشن ہوئے تھے کہ سیٹیں خالی ہوئی، وہ ان عدالتوں نے معطل کر دیے اور ان کی وہ رکنیت یعنی گویا کہ ایک قسم کی بحال کر دی، لیکن یہ آرڈر وہ دینے سے قاصر ہیں کہ ان کو اب اسمبلیوں میں قبول بھی کیا جائے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ ان سیٹوں پر پھر انہوں نے ضمنی الیکشن بھی روکے۔ اچھا، قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو 90 دن کے اندر ضمنی الیکشن لازمی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ صوبائی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 دن کی کمپلشن ہے، تو یہ کمپلشن ضمنی انتخابات پر بھی ہے، لیکن ان ضمنی انتخابات پر عدالتوں نے اسٹے دے رکھے ہیں، کسی سیٹ پر ضمنی الیکشن نہیں ہونے دے رہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، بندیال صاحب کو یہ رپورٹ کہیں سے پہنچی تھی کہ اب جو فضا ہے اس میں میجارٹی سیٹوں پر پی ٹی آئی لوز کر جائے گی، تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہوا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب وہ جو اگلی کہانی ہے وہ کھڑپیش صاحب نے کس طرح اسمبلیاں توڑوائیں، اس سے پہلے مذاکرات کی میں بات کر لوں۔ یہ کئی لوگ آپ نے سنا ہوگا تجزیوں میں، ٹی وی پروگراموں میں بھی، اخبارات میں بھی، کہ یہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ سراج الحق صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے سراج الحق کے ذریعے پاناما کیس کے خلاف ایک وہ اپیل فائل کروائی تھی، اس لیے اب بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ سراج الحق ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ضرور تھے، لیکن اب جو اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کا وہی مقام ہے جو شیخ رشید کا ہے۔ سراج الحق کے پیچھے جیسا کہ میں نے پہلے 2-3 ولاگز میں بتایا تھا کہ دراصل یہ ٹائیگر فورس ہے اور پی ٹی آئی ہے، انہوں نے ڈول ڈالا تھا۔ اور ڈول ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ایک طرف سے ہم فیصلے دیں گے، قطعی قسم کے فیصلے ڈرا کے رکھیں گے، دوسری طرف مذاکرات کا راستہ نکالیں گے، تھوڑی سی چلو ہماری فیصلوں کی بھی وہ ایک واپس لینے کی گنجائش ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کہ جب دباؤ حکومت پر اتنا زیادہ پڑے گا تو وہ ستمبر سے پہلے الیکشن پر آمادہ ہو جائے گی۔ اور یہ عمران خان کے ساتھ، سراج الحق کے ساتھ یہ طے تھا کہ مئی جون کی جو تاریخ ہے وہ واپس لے لی جائے گی اور جولائی اگست میں الیکشن کا انعقاد ہو جائے گا بندیال صاحب کی موجودگی میں۔ یہ تھی ان کی اسکیم۔ تو عمران خان بھی راضی ہو گیا، لیکن اب عمران خان کیسے پھنسا ہے؟ عمران خان کو حکومت نے بتا دیا ہے کہ اکتوبر سے پہلے، یعنی ہم ستمبر میں تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، اکتوبر کی بجائے ہم 1 مہینہ پیچھے لے آئیں گے، لیکن یہ تاریخ جو ہوگی یہ 15 ستمبر کے بعد کی ہوگی۔ تو عمران کو اس سے کیا فائدہ؟ عمران کو تو فائدہ یہ ہے کہ اگر ستمبر کے پہلے ہفتے میں یا اگست کے آخر تک الیکشن ہو جائیں۔ اب وہ بہت اپسیٹ ہے، اور اس نے پھر یہ اپنی مذاکراتی ٹیم سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ اسمبلی توڑو، بجٹ پیش کرنے کے فوراً بعد اسمبلی توڑو، اور بجٹ جون کے اوائل میں پیش کرو، اور اگست کے آخر تک الیکشن کرا دو۔ اگر تم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھتے، تو مذاکرات سے اٹھ کر آ جانا۔ اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کسی نے عمران خان کو بتایا کہ اس طرح وہ مذاکرات کی ناکامی کا مدعا تم پر پڑے گا۔ یہ بات عمران خان کے سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کا آدمی کہ اس کی ذہن میں بات دیر سے ہی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھ گیا
کہ جب مدعا ہم پر پڑے گا تو عدالت کی پوزیشن بھی کمزور ہو جائے گی، یہ ٹائیگر فورس کی پوزیشن بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے مذاکراتی ٹیم سے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں مذاکرات کرو۔ اب پیر منگل کو پھر مذاکرات ہوں گے، لیکن اس میں حکومت نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ الیکشن اگر ہم پیچھے آئے بھی تو 15 ستمبر کے بعد کی تاریخ دیں گے، اکتوبر کی تاریخ نہیں دیں گے۔ اور عمران خان کی ٹیم نے یہ تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ جولائی میں الیکشن کرا لیں۔ یہ ان کا وہ پہلا بھاؤ ہے جو انہوں نے مول تول کرنے کے لیے لگایا ہے۔ جولائی میں الیکشن کرانے کی تجویز کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اگست تک چلے جاتے ہیں۔ یہ بھاؤ تو ہوتا ہے نا، قسم کی چیز کم کرانا، تم 5 روپے مانگ رہے ہو، میں 2 روپے دینے کی تیار ہوں، کہ چلو 3 ساڑھے 3 روپے پر سودا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی تھی کہ ہم جولائی اگست میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، یہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے حکومتی ٹیم کو بتا دیا۔ لیکن ادھر سے جب یہ جواب آیا کہ ہم ستمبر میں لے جائیں گے، اچھا اگست اور ستمبر میں کتنا فرق ہے؟ صرف 1 مہینے کا، بلکہ 1 مہینے کا بھی فرق نہیں ہے۔ ستمبر کے 15 دن بنتے ہیں یا 10 دن بنتے ہیں، تو 10-15 دن کی تاخیر پر عمران خان کیوں نہیں مان رہا؟ ظاہر ہے کیسے مانے، ساری گیم ہی اس نقطے پر گھوم رہی ہے کہ بندیال آئے گا، بندیال رہے گا، وہ ہمیں الیکشن بھی جتوائے گا، وہ دھاندلی بھی کروائے گا، وہ تبادلے بھی نہیں ہونے دے گا، ہماری مرضی کے افسر تعینات ہوں گے، جس طرح پچھلے دن ہوا کہ پنجاب حکومت نے جو افسر لگائے تھے وہ عمران خان نے ان کی ایک لسٹ دے دی کہ ان سب افسروں کو پنجاب سے نکالا جائے، سندھ بلوچستان میں بھیج دیا جائے۔ وہ ابھی تک اس کی باری نہیں آئی ہے۔ تو اس طرح کی گیم تھی کہ تمام شعبوں میں جو متعلقہ شعبے جو بااختیار کیے جائیں گے ان پر عمران خان کی طرف سے لسٹ دی جائے گی، اور ٹائیگر فورس جو ہے وہ فیصلوں کے ذریعے اسی لسٹ کے مطابق تبادلے خود کریں گے، یا صوبائی عدلیہ کے ذریعے کروائیں گے، یا کسی بھی طریقے سے کروائیں گے، اور پھر ان افسروں کے ذریعے اسی طرح کی دھاندلی کی جائے گی جس طرح پنجاب کے 25 ضمنی حلقوں میں الیکشن جب کروائے گئے تھے تو اس وقت بات نہیں کھلی تھی، بعد میں کھلی کہ اس وقت فیض نے اور آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر تھے لاہور کے اور دوسرے، ان لوگوں نے افسروں سے یہ کہا تھا کہ ان سیٹوں پر پی ٹی آئی کے بندے جیتنے چاہیے، 4 سیٹوں پر تم جتوا سکتے ہو مسلم لیگ کو، اور 4 سیٹیں مسلم لیگ کو ملی۔ یہ جناب ڈرامہ تھا۔ تو اب وہ چیز جو ہے، اگر یہ عمران خان 10 دن آگے چلا جائے، ستمبر کی تاریخوں میں 10، 12، 15 ستمبر کے بعد کی تاریخ تک چلا جائے، تو پھر وہ سارا پلان جو ہے وہ غتر بود ہو جاتا ہے، پھر وہ کام نہیں ہو سکتا جو بندیال کا اور عمران خان کا پلان ہے۔ اب بندیال صاحب جو ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہے کہ وہ ڈاواں ڈول ہے۔ وہ ڈاواں ڈول اس لیے ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں کہ انہیں جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ انہیں دکھایا گیا اور جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ڈرے ہوئے۔ لیکن ان کے جو ساتھی ہیں جن کے بارے میں یہ کل پرسوں بڑے لوگوں نے مزے لے کر رپورٹیں دی کہ وہ خاموش بیٹھے رہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، بلکہ بت بن کر، اسٹیچو بن کر بیٹھے رہے، تو وہ اس لیے بیٹھے رہے کہ ظاہر ہے وہ بھی پریشر میں تو ہے، پریشان تو ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بندیال صاحب کو بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور بندیال صاحب کے بارے میں ان کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندیال صاحب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے چیف ہونے کے باوجود؟ یہ راز ہے، اور یہ کسی نہ کسی دن کھلے گا۔ بہرحال کئی ٹیپیں، کئی آڈیوز جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے پاس ہیں، اور اس ساری کہانی کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں کیسے توڑی۔ کل کراچی کے ایک اخبار نے جو اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹیں چھاپتا ہے، اس کی کچھ ذرائع ایسے ہیں جو کسی اور اخبار کے پاس نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھی کوئی ایسی سٹوری نکالتا ہے، تو اس نے بتا دیا ہے کہ یہ اسمبلیاں کس کے بعد کہنے پر توڑی گئی تھی اور کس کی یقین دہانی پر کیا یقین دہانی تھی جس پر یہ اسمبلیاں توڑی گئی۔ اس نے پوری رپورٹ چھاپ دی ہے، لیکن اس نے نام نہیں لیا کسی کا۔ تو اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ 3 سطر کا یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو ٹائیگر فورس کا، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے بڑے کھڑپینچ نے عمران خان سے کہا کہ تم اسمبلیاں توڑ دو، ہم تمہیں الیکشن لے کر دیں گے۔ اور اس کے تیسرے ساتھی نے عمران خان کو یہ کہا، یہ کھڑپینچ نے نہیں کہا، یہ اس کے تیسرے ساتھی نے کہا کہ ہم ان کا پیٹ پھاڑ کر تمہیں الیکشن کی تاریخ لے کر دیں گے۔ اچھا،
اور عمران خان نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور یقین کرنا ہی پڑتا تھا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اب تک ان کے جو فیصلے جس طرح، تو ان کی سکیم کیا تھی، ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ ان کے ذہن میں چل رہا تھا کہ ہم الیکشن کی تاریخ لے کر دیں گے اور وہ توہین عدالت اور یہ وہ کر کے حکومت کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا روئے گی، تھوڑا غوغا مچائے گی، تھوڑی فریاد کرے گی، اور پھر ایک ریٹ دائر کر دے گی یا کرنے کی کوشش کرے گی کہ حضور نظر ثانی کرے، ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ تو ریکارڈ ہے موجودہ ٹائیگر فورس کا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں جو بھی ریٹ جاتی ہے وہ دفن ہو جاتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز کی طرف سے ایک ریٹ دائر کی گئی کہ یہ فیصلہ قانون آئین کے تحت نہیں کیا آپ نے، اس پر نظر ثانی کریں۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ جولائی میں یہ ریٹ دائر ہوئی تھی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 9 مہینہ، اب یہ 9واں مہینہ بلکہ 10واں مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اب تک اس ریٹ کا نمبر لگنا تو کیا، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ بھی کبھی فائل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو عمران خان کا ناکام ترین لانگ مارچ تھا اسلام آباد کا، جس میں عمران خان نے پھر وہاں اس کے گنڈوں نے، اس کے دہشت گردوں نے وہاں انی مچا دی تھی، اسلام آباد پہنچ کر ریڈ زون میں درخت جلا دیے تھے، آگ لگا دی تھی، بسیں توڑ دی تھی، کاروں کو آگ لگا دی تھی، نقصان کیا تھا، پولیس والوں کو زخمی کیا تھا، ہر غنڈہ گردی کی تھی۔ تو اس پر جب یہ کیس گیا تو وہ کھڑپائے صاحب نے کہا کہ کیا پتہ عمران خان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا آرڈر دیا ہے۔ خیر چلیے اس کو بھی چھوڑیے۔ اس کے بعد جب حکومت نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت کی ہے اور یہ انہوں نے نقصان پہنچایا اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے، تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا اور تمام انٹیلیجنس اداروں سے کہا کہ وہ اتنے دنوں کے اندر 15 دن تھے غالباً یا 10 دن کے، اب رپورٹ پیش کریں کہ اس روز کیا واقعات پیش آئے تھے اور کون ذمہ دار ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان رپورٹوں میں ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کر لیں گے یا اس کے یہ معنی نکال سکیں گے کہ عمران خان بے قصور تھا، قصور سارا انتظامیہ کا تھا۔ لیکن وہ جب تینوں اداروں کی، فوجی اور غیر فوجی اداروں کی، تینوں اداروں کی جب رپورٹیں آئیں تو الف سے لے کر یہ تک ان میں عمران خان مجرم تھا۔ وہ فوراً ہی وہ فائلیں دبا کر میز کے نچلے خانے میں رکھ دی گئی اور آج تک اس کی باری نہیں آئی کہ خود تحقیقات کا ایک طرف اتنی جلدی کہ 10 دن کے اندر رپورٹ پیش کرو، اور اب 10 مہینے ہونے والے ہیں اور اس رپورٹ پر کوئی کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ ریٹ دائر کرے گی، ہم نہیں سنیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا، وہی پیٹ پھاڑنے والی بات ہو جائے گی۔ ان کے فرشتوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ حکومت نے اس مرتبہ کچھ اور سوچا ہے، اب کہ ہم نے جی میں ٹھانی اور ہے، یہ معاملہ تھا حکومت کا۔ اور وہ جو حکومت نے جب ٹھانی تو ان کے طوطے اڑ گئے، ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اب وہ پریشان ہیں، ڈبل مائنڈڈ اس طرح ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن آگے رکاوٹیں بڑی کھڑی ہیں، وہی کہ کہاں کابل چلے جائیں، کہاں کابل چلے جاؤ، کہاں افغان کا ڈر ہے، کہاں افغان تو ہوگا، تو افغان یہاں ان کو ٹکر گیا ہے۔ اور اب ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو کلہاڑا ہم نے لٹکا دیا اور اسے آٹو پر لگا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تم اس لکیر سے آگے نکلو گے، آپ نے وہ جنگل کی فلموں میں ٹریپ دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی آدمی کسی خاص رستے سے گزرتا ہوا کسی ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے، جیسے ہی اس کا قدم اس زمین پر پڑتا ہے تو اوپر درخت پہ چھپا ہوا لگا ہوا ایک پھندا نیچے گرتا ہے اور وہ آدمی اس میں پکڑا جاتا ہے، یا اگر وہ پھندا نہ ہو تو کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی اس طرح کا کوئی ہتھیار۔ تو انہوں نے ایک کلہاڑا آٹو پر لگا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ ریڈ لائن عبور ہوگی وہ کلہاڑا چل پڑے گا۔ اچھا، ایک اخباری رپورٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور JUI نے اس کلہاڑے کے استعمال کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کچھ اتحادی جماعتیں، نام نہیں لیا گیا لیکن کچھ اتحادی جماعتوں سے مراد ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے یا شاید کوئی اور ہو سکتی ہے، باپ پارٹی ہو سکتی ہے، واللہ عالم کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ کلہاڑا ابھی نہیں چلانا چاہیے۔ یہ رپورٹ کچھ دن پہلے کی ہے، ظاہر ابھی ہوئی ہے لیکن ہے یہ کچھ دن پہلے کی۔ اب تمام اتحادی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ یہ متحدہ کلہاڑا ہے، یہ اتفاق رائے والا کلہاڑا ہے، یہ چلے گا، یہ چل کر رہے گا۔ تو یہ بات بھی ان کے علم میں ہے کہ جو کلہاڑا چلے گا۔ اور ناظرین، جب 3 ٹائیگر فورس کے 3 ملزموں کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے گا تو اس وقت کا نظارہ کیا ہوگا؟
मुलज़म मैंने इसलिए कहा कि उन पर तौहीन पार्लियामेंट का इल्ज़ाम है। अगर तौहीन अदालत जुर्म है तो तौहीन पार्लियामेंट उससे बड़ा जुर्म है, क्योंकि अदालत तो चंद अफराद का नाम है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला इदारा है, यानी तौहीन अवाम है, ये तौहीन मुल्क है, ये तौहीन रियासत है, ये तौहीन अदालत से कई गुना ज़्यादा संगीन मसला है। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि तुमने तौहीन पार्लियामेंट की है। और वो जो स्पीकर ने ख़त लिखा था राजा परवेज़ अशरफ ने चीफ खरपैस के नाम, वो इस इस्तेहकाक कमेटी में तलबी का इब्तदाई परवाना था, उसकी ग्राउंड हमवार की गई थी। उस ख़त में बैन सतूर और कुछ वाज़े अल्फाज में बता दिया गया था कि आपने पार्लियामेंट की तौहीन की है। और इतला ये भी है कि मोशन दावट की तजवीज़ कबूल कर ली गई है। तलबी सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी में नहीं होगी, तलबी पार्लियामेंट के ईवान में होगी। वो आएँ या ना आएँ एक अलग मसला है, लेकिन ये तलबी बज़ात खुद जिस दिन वारंट जाएंगे तलबी के, उस दिन बज़ात खुद ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। नाज़रीन, एक नून साहब है जिनको पंजाब की हुकूमत में जब ये पेजी डकैत की हुकूमत थी तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह लगाया गया था, अमजद अली नून। तो उसने करप्शन की आंधी मचा दी थी। ये चीफ खरपैंच साहब के साला साहब हैं, वो मोहतरमा महाजबीन के फर्जंदे दिलबंद हैं और माशाल्लाह क्या होनहार बरवा है कि आते ही इन्होंने आंधी मचा दी। अपनी बरादरी के और अपने इलाके के जितने अनपढ़ गवार थे उनको जाली डिग्रियां दे देकर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी में करोड़ों रुपए की तनख्वाहों पर मुकर्रर कर दिया, और फिर जाली ठेके देकर, जाली टेंडर खोलकर अरबों रुपए की करप्शन अलग से की। तो जब ये उस वक्त अखबारात में चीज़ें ये नहीं आती थी, क्योंकि मौसूफ साला साहब थे, उन अखबारात को, मीडिया को अंदाज़ा था कि साला साहब के ख़िलाफ़ कुछ लिखा तो तौहीन अदालत में पकड़ लिए जाएंगे। किसी ने नहीं लिखा, लेकिन अब आखिरकार महकमा एंटी करप्शन ने उसके ख़िलाफ़, इस डकैत के ख़िलाफ़, इस मेगा डकैत के ख़िलाफ़, इस ठग के ख़िलाफ़, इस चोर के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी कब होती है, एक्शन कब होता है, ये हम देखेंगे, ये आगे की बात है, लेकिन केस दर्ज हो जाना ही बड़ी बात है। एक केस पंजाब के जवाई साहब के खिलाफ भी दर्ज हो चुका है, अब ये केस बड़े साला साहब के चीफ सुप्रीम साले के खिलाफ ये एक केस हो गया है। तो ये एक शामत अमाल इसकी आ गई है। अब ये पकड़ा जाएगा किसी न किसी दिन, और अब नहीं पकड़ा जाएगा तो फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि सितंबर में पकड़ा जाएगा, फिर इसे कौन छुड़ाएगा, बहुत कुछ उस वक्त तक बदल चुका होगा। एक खबर पॉजिटिव है कि चीन ने काशगर, जो सिंकियांग सूबे का कैपिटल है, चीन की स्टेट है, ये सूबा कह लें, सिंकियांग मुसलमानों की अक्सरियत का चीन में वाहिद सूबा है, तो काशगर तक बीजिंग से रेलवे लाइन का एक पूरा नेटवर्क पहले से मौजूद है। बीजिंग, शंघाई, कांटन और जितने भी ये सारे, वहाँ से काशगर से लेकर गवादर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए 58 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये अगर नवाज शरीफ की हुकूमत 2014 में मुतज़लज़ल ना की जाती तो अब तक इस रेलवे लाइन का 90% हिस्सा मुकम्मल हो चुका होता और पाकिस्तान पता नहीं कहाँ खड़ा होता। लेकिन उस वक्त ये बंदियाली टोला जो था, साकब निसार, खोसे शोसे, ये जितने भी थे, वो गद्दार वतन, बिजू बाजवा, फैज़ू, गफूरा, इन लोगों ने मिलजुल कर, उसके साथ वो भी तो था ना, क्या नाम था, ज़हीरुल इस्लाम और रहील शरीफ, इन लोगों ने पाकिस्तान की दुश्मनी में वो मनसूबा सारा गतरबूद कर दिया और अब वो दोबारा बहाल होने जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि इनकी सीनों में जलती आग मज़ीद भड़क उठी है, तो अब इस खबर के बाद मज़ीद भड़क उठेगी। इस दौरान जब ये पाकिस्तान का सारा मनसूबा खटाई भी पड़ गया तो चीन ने, जिसका बार्डर मशरक़ में वियतनाम के पड़ोसी मुल्क लाओस से मिलता है, और लाओस जो है वो बहरा जनूबी चीन, जो दरअसल बहरुल काहिल का एक हिस्सा है, उससे मिलता है। तो वहाँ लाओस जो एक पसमानदा मुल्क है दुनिया का, तो चीन ने बीजिंग के नेटवर्क से लाओस को मिला दिया और लाओस में एक नेशनल रेलवे बड़ी शानदार कई ट्रैक वाली उन्होंने बनाई है, जिस पर तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलती हैं। पाकिस्तान की ट्रेनें उनके मुकाबले में ऐसे ही हैं जैसे कार के मुकाबले में छकड़ा, बैलगाड़ी। तो उस लाओस ने उस रेलवे लाइन की बदौलत एकदम 20 साल की तरक्की है उसने 2 साल में कर ली है। यानी ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल
جو بھی ترقی کسی بھی ملک میں ہوتی ہے وہ انفراسٹرکچر اس میں بہت اہم حصہ ہوتا ہے. ایک ماہرین اور ظاہر ہے جو تعلیمی اداروں سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے زوال پذیر ہیں، اور دوسرا انفراسٹرکچر جن پر وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس طرح روزگار، ترقی اور ہر چیز. تو لاؤس ترقی کر گیا اور پاکستان جو ہے وہ صومالیہ اور جنوبی سوڈان اور ایتھوپیا کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ خبر بڑی زبردست ہے، لیکن اس میں نظر لگ سکتی ان عناصر کی، یہ ٹائیگر فورس کی نظر لگ سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اس منصوبے کے ساتھ ہے، اور اس کا سہرا اگر اتحادی حکومت کے سر ہے تو اتنا ہی سہرا جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے سر پر بھی ہے، جنہوں نے چین کا دورہ کیا اور ایسی یقین دہانیاں کروائیں اور ان سے یقین دہانیاں لیں جن کے نتیجے میں سی پیک کا مستقبل جو ہے وہ بڑی حد تک محفوظ ہو گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی مبارک ہو، اور عاصم منیر صاحب کو بھی مبارک ہو، اور ساری قوم کا بھی مبارک ہو. لیکن خدا کرے کہ یہ چیز آگے بڑھے اور بیچ میں پھر کسی ٹھگوں کے ٹولے کو ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے. تو آمین کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.